आपका नाम इसम गरामी जुनैद बिन मोहम्मद बिन जुनैद है। आपकी कुनियत अबुल कासिम है। आपका लक़ब क़वारीरी है और ज़जाज और ख़ज़ार के लक़ब से भी याद किया गया है। क़वारीरी और ज़जाज इस एतबार से कहा जाता था कि आपके वालिद गरामी शीशा फरोश थे। आपका मौलद दरअसल निहावनत ईरान है, लेकिन आप बगदाद में पैदा हुए। हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सरी सुक़ती के भांजे और मुरीद हैं। आप अहल ज़ौहर और अरबाब क़लब में मकबूल थे। उलूम के तमाम फ़नून में कामिल और उसूल व फ़रोग़ व मामलात व इबादात में मुफ्ती आज़म और इमाम असहाब सोरी थे। तमाम अहल तरीक़त आपकी इमामत पर मुत्तफ़िक़ हैं और किसी मुद्दई इल्म व तसव्वुफ़ को आप पर इतराज़ वाराज़ नहीं है। आप हज़रत सरी सुक़ती, हज़रत हारिस मुहासबी और हज़रत मोहम्मद क़स्साब की सोबत से फैज़याब हुए, यानी इन बुज़ुर्ग हस्तियों के शागिर्दों में से थे। अकाबरीन सूफिया हज़रत खराज, हज़रत शेख रदीम, हज़रत शेख नूरी और हज़रत शेख शबली सब आपकी तरफ नस्ब रखते थे। आप फरमाते हैं, एक बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इब्लीस लईन को देखूं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, एक रोज़ में मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था कि एक बूढ़ा आया जो दूर से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपने दिल में वहशत का असर महसूस किया। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने पूछा, ए बूढ़े तो कौन है कि मेरी नज़र असर वहशत से तुझे देखने का ताब नहीं लाती और तेरी नहुसत की हैबत को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। कहने लगा, मैं वही हूँ जिसको देखने की तेरे दिल में ख्वाहिश थी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, वो कौन सी चीज़ थी जिसने तुझे हज़रत सैयदना आदम को सजदा करने से बाज रखा। कहने लगा, ए जुनैद, आपका ये ख्याल है कि गैर खुदा को सजदा कर लेता। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं उसके कलाम से हैरान हुआ और उसका कलाम मुझ पर असर करने को था कि मुझे इल्हाम हुआ, ए जुनैद, इसको कह दो तो झूठ बोलता है। अगर तौबंदा था तो रब ज़ौल जलाल वाला करम के हुक्म से बाहर ना होता और उसकी नहीं से तकर्रब ना करता। शैतान ने मेरे दिल की ये आवाज़ सुन ली और चीख मारी और बोला, अल्लाह की कसम, तूने मुझे जला डाला और नज़र से गायब हो गया। ये हकायत आपकी असमत के तहफ़्फ़ुज़ पर दलील है, इसलिए कि अल्लाह अपने वली की खुद निगरानी फरमाता है और हर हालत में मकरहाए शैतान से महफूज रखता है। एक मर्तबा एक मुरीद के दिल में ये इत्क़ाद पैदा हुआ कि मैं किसी दर्जा पर पहुंच चुका हूँ। उसने हज़रत जुनैद बगदादी से कुछ एराज़ किया। एक दिन वो आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हवा की तजुर्बा करे और देखे कि मेरा ख्याल आप पर मुनकशिफ हवा है या नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी नूर फरासत से उसकी हालत मुलाहजा फरमा रहे थे। उसने आपसे सवाल किया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जवाब इबारती खाही या मुनवी, अल्फाज और इबारत में जवाब चाहता है या हकीकत मानी में। उसी ने कहा, दोनों तरह जवाब इरशाद फरमा दें। आपने फरमाया, इबारती जवाब तो यह है, अगर मेरा तजुर्बा करने की बजाय अपना तजुर्बा कर लेता तो मेरे तजर्बे का मोहताज ना होता और इस जगह तजुर्बा की गर्ज से ना आता। और मुनवी जवाब यह है कि मैंने तुझे मनसबे वलायत से मसूल किया। मुरीद का चेहरा सियाह हो गया और वो चीखने लगा और पुकारने लगा कि हुजूर, राहत यकीन मेरे दिल से जाती रही है। तौबा करने लगा और पहली बकवास से हाथ उठाया। उस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, तो नहीं जानता कि अल्लाह के वली वालियान असरार होते हैं, तुझ में उनकी एक ज़र्ब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। फिर एक फूंक उस पर मारी, वो फिर अपने पहले दर्जे पर मुतमकन हुआ। उस दिन से खासा ने बारगाह के मामलात में दखल देने से भी तौबा की और पुख्ता अहद किया। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी लड़कपन के अय्याम में बच्चों से खेल रहे थे कि आपके मामू हज़रत सरी सुक़ती ने फरमाया, हे लड़के, शकर के बार ये में तुम क्या कहते हो। आपे ने जवाब अर्ज़ किया, शकर ये है कि उसके गुनाहों पर मदद तलब ना करे, यानी मसीत और गुनाहों से बचे। हज़रत सरी सुक़ती फरमाते हैं, मैं इस बात को सुनकर बहुत डरने लगा कि तेरी ज़बान से जो बात निकली है वो तेरा हिस्सा ना बन जाए। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं हमेशा इस बात से लर्ज़न तरसन रहता था कि कहीं मुझसे मसीत सरजद ना हो जाए कि एक दिन में हज़रत सरी सुक़ती की खिदमत पाक में हाजिर हुआ और जो कुछ उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हो सकती थीं वो ले गया। हज़रत सरी सुक़ती ने मुझे फरमाया, ए जुनैद, तेरे लिए खुशखबरी है कि मैंने हक़ ताला से दुआ की थी कि मेरे जुनैद को किसी तरह फलाह-याब और तौफ़ीक़ याफ़्ता की मारिफत मेरे पास पहुँचा दे, और तुम आ गए। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी वज़फ़ फरमा रहे थे कि एक काफिर जवान जो मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए था, मजलिस में आया और एक किनारे पर खड़ा हो गया। बुलंद आवाज़ से कहने लगा,
اے شیخ، رسول کریم کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا، اے نوجوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعہ سے حضرت جنید بغدادی کی ایک کرامت کا اظہار ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک تو اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پانا، دوسرے اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سری سقطی کے زمانہ حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں وظف فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سقطی جلوہ آرا مسند ظاہرہی میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ رسول کریم فرما رہے ہیں، جنید، لوگوں کو وعظ کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجہ سے اتنا بلند ہو گیا ہوں، نونہن کہ رسول کریم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھیری تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر آمادہ وزن نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کریم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سقطی میرے مرشد کا میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں، اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجہ سے بلند ہے، اور آپ یقینا میرے اسرار سے مطلع ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں، اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سقطی کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کا خواب میں دیدار پاک کیا ہے؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں رب کا دیدار پاک کیا ہے، اور رب نے مجھے فرمایا کہ میں نے پیارے رسول کریم سے فرمایا کہ جنید کو فرمائیں وضع کیا کرے تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان کی مراد برائے۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیرا کامل ہر صورت میں مرید کے حالات پر واقف ہوتے ہیں۔ بچپن ہی سے آپ کو بلند مدارج حاصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی برسر رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے یہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سقطی نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال کی عمر میں انہیں کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیاء کرام میں شکر کے مسئلہ پر بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم حقیقی کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اس کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد دکان کو خیر بات کہہ کر حضرت سری سقطی کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مدارج صرف فاقہ کشی، خواہشات ترک کر دینا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے ہیں۔
فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور دوسرے میں حدیث پاک ہو۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے، اور صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں تو فرمایا کہ وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا، اور آپ طبیب یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ در میں دینی بھائیوں کی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں دینی بھائی صرف وہ ہیں جو تمہاری مشکلات کو حل کر سکیں تب تو یقیناً وہ نایاب ہیں، اور اگر تم حقیقی دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہو تو تم صحیح نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ برادردینی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جن کی دشواریوں کا حل تمہارے پاس ہو اور ان کے تمام امور میں تمہاری اعانت شامل ہو، اور ایسے برادردینی کا فقدان نہیں ہے۔ کسی نے 500 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے تو پوچھا کہ تمہارے پاس اور رقم بھی ہے؟ اس نے جب اس بات میں جواب دیا تو پوچھا کہ مزید مال کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے 500 دینار واپس لے جا، کیونکہ تو اس کے لیے مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے حاجت نہیں، اور تیرے پاس مزید رقم موجود ہے پھر بھی تو محتاج ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حجام سے حاصل کی ہے، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ میں حجام کی نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص نے بصرہ میں اشرفی سے لبریز تھیلی مجھ کو پیش کی۔ وہ لے کر جب حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری خدمت صرف اللہ کے لیے کی تھی اور تم مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو، کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ لام کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ کسی عورت نے اپنے گم شدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، وہ عورت واپس ہو گئی، اور جب طاقت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب طاقت صبر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا۔ کسی مرید کے قلب میں وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں دیکھا کرتا کہ ملائکہ ان پر سوار کر کے جنت میں سیر کرانے لے جاتے ہیں، اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ ہی اس کے پاس پہنچ گئے۔ ایک مرید سے مودب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر یہ حکم فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفہ کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغ لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغ لیے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ موجود نہیں تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے تائب ہو گئے۔ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ اول خطرہ حق جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، دوم خطرہ ملائکہ جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، سوم خطرہ نفس جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اچھارم خطرہ ابلیس جس سے بغض و نات جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ تصوف کا ماخذہ صدفہ ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس لے، حضرت اسماعیل سے تسلیم کا درس لے، حضرت داؤد سے غم کا درس لے، حضرت ایوب سے صبر کا درس لے، حضرت موسیٰ سے شوق کا درس لے، اور حضور الف کاف ر میم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ تاریخ وصال 682، اور بعض اصحاب کا قول ہے کہ 582 میں وفات فرمائی۔